अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल का प्रोग्राम सुनने का और पसंद करने का बहुत शुक्रिया, और उन लोगों का शुक्रिया भी जिन्होंने उस वाक़े को झूठ का पुलंदा करार दिया है। तो मैं उस पर सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ जाऊँगा कि सामने बिठा लें मोहतरम आमिर मीर को, और जिन लोगों का मैंने नाम लिया कि क्या इट वाज हैपन लाइक दैट और नॉट, बात खत्म हो जाएगी। एनीवे, तो देखें जी, आज की कौमी असम्बली की तकरीर बहुत दिलचस्प है जनाब शेर अब्दुल मरवत की, और एक और MNA थे बलूचिस्तान के, मैं नहीं जानता वो कौन थे। उनका क्लिप है, मगर मैं वो क्लिप नहीं चलाऊंगा, बहुत वायरल हो चुका है। मैं वो बयान ज़रूर करूँगा। और जो सबसे मेरे पास अहम तरीन बात है कहने को, कि मोहसिन नकवी कैसे फारिग हुए, क्या भाग दौड़े हुई, क्या इल्ज़ामात थे, क्या वजूहात थी, और हुकूमत ने क्या कहकर उन्हें फारिग करवाया। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले बलूचिस्तान पे बात करेंगे। सोशल मीडिया पर इस वक्त जंग ये जारी है कि एक तरफ ISPR के लोग हैं जो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कुछ PTI के लोग हैं जो बीच बीच में खेल रहे हैं, और कुछ इंसानी हुकूक के मतवाले हैं, हक और सच का साथ देने वाले हैं। वो साफ कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें जब तुम कश्मीर पर मज़ालिम की बात करते हो, कि जब आज बलूचिस्तान के एक MNA ने आपकी अपनी असम्बली में खड़े होकर ये कह दिया कि मैं ऐसे कई घरानों को जानता हूँ जिनके अपने घरों से लोग गायब हैं। मैं एक शख्स को जानता हूँ जो 2011 से गायब है, और उसके घर से 2 खुदकुश बमबार पैदा हो चुके हैं, और बलूचिस्तान का कोई एक घर, कोई एक मोहल्ला नहीं है जहाँ से लोग गायब नहीं हैं। और ये MNA जो यहाँ बैठे हैं और जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, या बलूचिस्तान कैबिनेट में है, या असम्बली में बैठे हैं, वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते, वो अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। फिर वो कहता है कि मैंने खुद ऐसे खुले हुए सीने देखे हैं जिन्हें सुई और धागे से बांधा गया है, सिया गया है। जब आप मज़ालिम की ये इंतहा करेंगे तो जो कुछ हो रहा है वो कम हो रहा है। तो मैं भी कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए जब आप मकबूजा कश्मीर का नाम लेकर, इंडियन कश्मीर का नाम लेकर लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं, और अपनी रोटी बढ़ाने के लिए लोगों को लड़वाते हैं। अब तो सब नंगा होकर सामने आ गया है, और आप कहते हैं कहीं ख्वारिज बना देते हैं, कहीं आप कहते हैं ये गद्दार है, ये दुश्मनों के कहने पर आकर काम कर रहे हैं। जब आप उनको जिंदा मारेंगे, उनके सीने खोलेंगे और उनके खाले उतार कर उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखेंगे, ये पाकिस्तान जिंदाबाद इसलिए है कि वो आपको खाने को देता है। मगर मैं कहता हूँ ये हर उस पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है जिसे आपने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसे आपने भूख का निशाना बनाया, बेरोज़गारी का निशाना बनाया, बीमारी का निशाना बनाया, कमज़ोरी, हसरत और महरूमी का निशाना बनाया। वो कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कोई वतन नहीं होता, कोई ज़मीन नहीं होती जिसे आप माँ कहें, जो आपको उजाड़ दे, जो आपकी नस्लों को तबाह कर दे, जो आपको ख़त्म कर दे, जो आपको बोलने का हक न दे, जो आपकी नज़रों को नीचा कर दे, जो आपकी ज़बान खींच ले, जो आपके होठों को सीले। वो ज़मीन माँ नहीं हो सकती, उसे मुर्दाबाद ही कहना जायज़ है। ऐसे लोग नहीं बाहर आ जाते, लोग ऐसे खुदकुश बमबार नहीं बन जाते, लोग ऐसे हमलावर नहीं हो जाते। वो लोग जो कल तक आपका एहतराम करते थे, आपके नारे लगाते थे, खुद बनाते थे नारे, आपने उनके बिहाफ पर अरबों खरबों रुपए खर्च करके नारे भी खुद गढ़ना शुरू कर दिए, तराने भी आपने
خود بنانے شروع کر دیے، ڈرامے بھی آپ نے خود بنانے شروع کر دیے۔ کوئی شرم کرے، کوئی شرم کرے، تھوڑی سی شرم کرے۔ آپ دنیا میں ننگے ہو کر سامنے آ گئے ہیں، مگر آپ اپنی آخری حد پر اتر آئے ہیں، اور آپ اب داعش دکھا کے، خراسان دکھا کے، طالبان دکھا کے اب بھی ترے ڈالتے پھر رہے ہیں، روٹی کھانے کے لیے بے قرار ہیں کہ آپ کی روٹی سے تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، آپ کا تو زمینوں سے، جائیدادوں سے، ڈالروں سے، یورو سے اور پاؤنڈ سے پیٹ بھرتا ہے، غیر ملکی ملکوں میں جا کر زمین خریدنے سے پیٹ بھرتا ہے آپ کا۔ آپ کو کوئی شرم نہیں آتی۔ آپ کی بے حیائی کا اور آپ کی کیا کہنا چاہیے اس کو کہ آپ کے مظالم کی، جبر کی، تشدد کی آخری انتہا ہے کہ شیر افضل مرمت کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے خدا اور رسول کا واسطہ، ان آرمی افسران، ان آرمی چیف کو بلاؤ، ان سے پوچھو، ان کا گریبان پکڑو، ان سے حساب لو، تو مائک اسمبلی کا بند کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں اداروں سے، محکموں کے سربراہوں سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی، امریکہ جیسے ملک میں نہیں ہوتی، انہیں سینٹ کی ہیرنگ میں نہیں بلایا جاتا، انہیں کانگریس میں کے سامنے پیش ہو کر جواب نہیں دینا ہوتا، اور آپ دوسروں کا احتساب بھی کریں گے، آپ نیب آپ چلائیں گے، آپ لوگوں کی جزا سزا کا فیصلہ بھی کریں گے، آپ لوگوں کے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، آپ ہی غداری کے سرٹیفکیٹ بھی مانگیں گے، اور کہیں گے کہ دشمن ملک جو ہے مدد کر رہے ہیں، بھارت آ کے مدد کر رہا ہے، اور فلانا آ کر مدد کر رہا ہے، سی پیک گیم چینجر ہوگا۔ شرم کریں۔ یہ گیم چینجر آپ کے چند خاندانوں کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی گیم چینجر نہیں ہے۔ 77 سال میں ہزار ارب ڈالر کی تو غیر ملکی امداد کھا گئے آپ اوورسیز پاکستانیوں کی 34 سے 35 ارب ڈالر سال کا کھا جاتے ہیں، مگر ان کو 1% کا ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی، اور ہم جیسے چاہیں گے کھائیں گے، مکمل کھا چکے ہیں۔ جی کرتا ہے قائد اعظم تم کہیں مل جاؤ تو تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھیں ہم کہ تم نے ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا، یہ کیسے آپ نے انہیں ذلیل کیا، اور کس کے کہنے پہ کیا؟ ایک متحدہ ہندوستان کو، ایک صدیوں سے آتی رہتی زمین کو آپ نے توڑا، مذہب کے نام پر نفرت بڑھائی، آج پورے خطے میں نفرت پنپ رہی ہے، اس کی کھیتی لہلہا رہی ہے، اور متحدہ ہندوستان کے مسلمان رسوا ہوئے۔ آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دہشت گردی کی علامت آپ بنے، آپ نے پوری دنیا میں دہشت گردی کا سمبل بنا کر دیا۔ آپ کرائے کی فوج بن کے رہے۔ اب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو شکریہ پاکستان ادا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ امن فوج کے طور پہ آپ یوکرین میں کہیں نظر آ رہے ہوں، کہ پوری دنیا میں آپ کرائے کے ٹٹو کے طور پہ مشہور ہے، سب کو معلوم ہے، کون نہیں جانتا۔ خیر، یہ جب تک آپ لوگ نہیں جاگیں گے، جب تک آپ نہیں کھڑے ہوں گے، جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا، جب معاشرہ بے حس ہو، بے شرم ہو جائے اور اپنی آفت دھاپت کا شکار ہو جائے، تو وہاں لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ انسان جب قانون نہ رہے، انصاف نہ رہے، میرٹ نہ رہے، تو ایسا ہی وحشت کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے ہی اندر لوگ موجود ہیں۔ یہ خود کش بمبار بھی آپ کے اپنے اندر ہیں، یہ محب وطن کے جو سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں اور یہ غدار جو ہے، یہ بھی آپ کے اپنے گھروں کے لوگ ہیں، اور جو بے شرمی اور بے حیائی اور بے حسی کی حد تک جانور بنے ہوئے ہیں اور خاموش ہیں، وہ بھی ہم اور آپ ہی ہیں، اور کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں۔ جب گریبانوں میں جھانک کر باہر نہیں نکلیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک منظم، باعزت، باوقار، خوشحال، پرامن معاشرے کے طور پہ دنیا میں نظر آئے، تو آپ کو کھڑے ہونا ہوگا،
آپ کو باہر آنا ہوگا، آپ کو ان کے گریبان نوچنے ہوں گے۔ اگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد میں 1,00,000 لوگ بھی باہر نکل آئیں تو یہ بھاگ جائیں گے، باخدا یہ بھاگ جائیں گے۔ ان سے حساب لیا جائے، کم از کم پچھلے 10 آرمی چیف کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، کم از کم 10 سے 15 ISI چیف کو اور MI چیف کو گھسیٹ کر لایا جائے، ان کو لا کر عدالت میں پیش کیا جائے اور عدالتیں بھی نئی بنائی جائیں، ایک انصاف پر مبنی عدالتیں جس پہ سب کا کنسنسس ہو۔ مجھے عدالتوں پہ یاد آیا، ابھی پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ کا آپ نے سنا ہوگا باہر کا الیکشن ہوا تھا۔ آپ یہ دیکھیں گیم کیا ہو رہا اس خطے میں۔ کبھی آپ نے سنا کہ باہر کے الیکشن ہو اور وہاں مذہبی نعرے لگ جائیں، ختم النبوت کے نعرے لگے ہوئے ہوں، قادیانیت کے خلاف نعرے لگے ہوئے ہوں؟ اندازہ ہو رہا ہے؟ یہ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں ہوا جس میں PTI جیتی، اور یہ نعرے پہلے PTI کے لوگوں نے لگائے، پھر دوسری طرف والوں نے بھی لگائے تاکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر سکیں، اور تمام ملک میں جہاں جہاں الیکشن ہوئے اس نعرے کا سہارا لیا گیا۔ اس کا اندازہ ہے کہ ایک مخصوص لابی کس طریقے سے کہاں دھکیل رہی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں تو اب یہ کہوں گا کہ وہ طالبان فوج جس میں جماعت اسلامی شامل ہے، یہ جزاک اللہ، سبحان اللہ، جمعہ مبارک، ہفتہ مبارک، ماشاءاللہ، یہ جو گروپ ہے سوشل میڈیا کے تھرو جو آیا، جو کتنا بڑا ہو گیا ہے، یہ تحریک انصاف میں کہیں گھس چکا ہے، اور ان کو نظر آ گیا ہے کہ آبادی کا ایک بڑا نمبر یہاں ہے، یہاں سے اقتدار کا راستہ کھلتا ہے۔ اگر ایسا کہیں کچھ ہے، اور جس طریقے سے یہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوئی ہے، اس کی پتلون نیچے گری ہے، خاص کر جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد، اور کل کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، ملک میں انتشار پھیلتا ہے، اور اقتدار کہیں کہ اقتدار کی کوئی بندر بانٹ ہوتی ہے، تو ڈرے اس وقت سے کہ یہ لوگ سامنے آئیں گے۔ یہ جو جزاک اللہ، سبحان اللہ، اور ختم النبوت، اور قادیانی مرد آباد، اور ان کو جہاں دیکھو مار دو، یہ سب تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں اس معاشرے کو سیچ کرنے کے لیے۔ آپ غور کریں کہ یہ ملا آپ پر کیسے چھا چکا ہے، کس بری طریقے سے آپ پر چھا چکا ہے، آپ کے حواس پر سوار ہے۔ اس کی گردن دیکھیں، اس کی دولت دیکھیں، جو آپ کو صبر شکر کے بھاشن دیتا ہے اور جو آپ کو اکساتا ہے، چپ رہنے پر مجبور کرتا ہے، وہ 20 کروڑ روپے کی گاڑی میں آتا ہے، 20 کروڑ روپے کی۔ وہ کل میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اسلامی بینک، ہاں اس کا کیا نام ہے، بڑا میرا پسندیدہ صحافی ہے پاکستان میں، BBC کا، بہت ہی میرے ذہن میں یاروں سے بتایا تھا کہ جی کیسے اسلامی بینکاری ہو رہی ہے، اور مفتی تقی عثمانی ہر بینک کو 6 سے 8 بینکوں کے بورڈ میں ہے، اور ان کو اسلامی بینکنگ کی مہر لگا کر دیتا ہے، اور اربوں خربوں پتی ہے جس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے، جس کے بیٹے کے وہ پورا اسکینڈل سامنے آیا تھا۔ اور اسلامی بینکاری کے لیے بہت پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں انہی پروگراموں میں کہ طوائف کو حجاب اور نقاب پہنا دیا جاتا ہے، یہ ہے اسلامی بینکاری۔ اور دنیا کے واحد بینک ہیں پاکستان کے جو ایکسٹرا آرڈنری منافع کماتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اب میں آپ کو اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، بلوچستان کا تو یاد رکھیں کہ یہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ننگی ہو چکی ہے، اور یہ سوئی سیاستدان جو اسمبلی میں بھی بولنے سے ڈرتے ہیں اور سوئچ کھینچ دیتے ہیں، ان بے شرموں کو جتنے جوتے مارے جائیں کم ہے، اور ان کی آنیاں جانیاں جب تک آپ نہیں چھینیں گے، یہ ڈھکوسلے، فراڈ، الیکشن میں آپ حصہ لینا بند نہیں کریں گے، آپ یقین رکھیں آپ اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اگر اس پہ یقین رکھتے ہیں، اسے تو جانتے ہیں نا کہ وہ ظلم کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔
تو آپ قطار لگا کے جو ووٹ دیتے ہیں اصل میں اپنے بچوں کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، اپنی نسلوں کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، اور اپنے اعمال میں جہنم کا دروازہ کھولنے کا جو سائن ہے اس پر یس لگاتے ہیں۔ اس سے زیادہ بلوچستان پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آنے والا وقت سب ثابت کر دے گا کہ کون کہاں ہے۔ یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اب سن لیجئے محسن نقوی، دیکھیں جی یہ فوج ایسے تو نہیں سروائیو کر گئی نا، انہیں ہماری سائڈ سے، عوامی سائڈ سے لالچی، وحشت کے مارے بھوکے ننگے، وہ جن کے پیٹ بھرتے ہی نہیں ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک محسن نقوی بھی ہے، تو ان کے ہاتھ کیسے لگا اس پہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلدی بتاؤں گا کہ وہ ہاتھ لگا تھا یا محسن نقوی لے کر آیا تھا اس آرمی چیف کو، اور کیسے لے کر آیا تھا میں آپ کو بہت تفصیل سے کسی دن سناؤں گا، آج موقع نہیں ہے۔ تو پچھلے 10 دن میں بہت کچھ لاہور میں ہوتا رہا ہے۔ جب ایک طرف چیمپئن ٹرافی ہو رہی تھی نا، اور شہباز شریف تعریفیں کر رہا تھا کہ اب میری نہیں، شہباز اسپیڈ کی نہیں، محسن اسپیڈ کی بات ہو رہی ہے، تو لوگوں کے کان کھڑک گئے تھے کہ وہ جتنا چالاک، عیار اور مکار ہے، اس کی مکاری تو آپ نے آج دیکھی ہوگی نا کہ عدالت میں کیس دیا ہے ایک سی ایس ایس آفیسر نے، جو 20 گریڈ میں میرے خیال میں 21 میں، کہ جس کی پروموشن کھا لی گئی، وہ عدالت گئی ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں، کانسٹیٹیوشن کی پابند ہوں، ڈیموکریسی کی، پاکستانی عوام کی، یا کسی وزیر اعظم کے کیمپ میں جانا ہے مجھے، تب میں پرموشن لے سکتی ہوں۔ تو وہ جو ابھی ہائی پاورڈ کمیشن جو بنا تھا جس میں بلاول بھی تھے اور سیاستدان بھی ہو، جسے وزیر اعظم ہیڈ کر رہے تھے، اور جہاں بڑی بندر بانٹ ہوئی، اپنے اپنے مخصوص لوگوں کو لایا گیا۔ اب دیکھیں نا توقیر شاہ جیسا کرپٹ آدمی وزیر بن گیا۔ تو جو نئے پروموشن میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کچھ صحیح ہوئے ہیں، کچھ غلط ہوئے ہیں، ہر سیاسی پارٹی کو مطمئن کیا گیا ہے۔ وجہ ہے کہ امریکہ میں جو پاکستانی سفیر ہیں رضوان شیخ، اور جو یونائٹڈ نیشن میں گونڈل صاحب ہیں، جو ڈپٹی ہائی کمیشن کے کیا کہنا چاہیے ان کو، پرماننٹ مندوب کے طور پہ جو آئے ہیں، یہ دونوں ایک بیچ کے ہیں، تو یہ بھی 21 سے 22 گریڈ میں آئے ہیں اسی ہائی پاورڈ کمیشن کے تحت۔ تو انہیں تو جہاں موقع مل رہا ہے اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی آصف علی زرداری لاہور 2 بار آئے ایک ہفتے میں، محسن نقوی کے گھر گئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ اب وزارت داخلہ چھوڑ دیں اور استعفیٰ دے دیں۔ پھر ان کو لے کر وہ اعجاز گوہر کے گھر گئے، جو ان کے پارٹنر ہیں میڈیا سے لے کر ہر کھیل میں، جو نگراں وزیر تجارت تھے، جو کہتے تھے ہم 3 سال میں 100 ارب ڈالر کی تجارت جو ہے نا ایکسپورٹ لے کر آ جائیں گے اور ایکسپورٹ کریں گے۔ مطلب 3 مہینے کی حکومت میں آئے تھے اور کیسے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، 100 ارب، اور روٹی کھانے کے لالے پڑے ہوئے پوری قوم کو۔ اب جتنی دہشت گردی بڑھتی جائے گی، 2 صوبوں میں تو مکمل ہے نا، اور سندھ میں جو دہشت گردی ہے وہ لوٹ مار کی ہے، چھینا جھپٹی کی ہے، اور آصف علی زرداری کی ہے، اور بلاول بھٹو کی ہے، مراد علی شاہ کی ہے۔ وہ ایک انوکھی جمہوری دہشت گردی ہے کہ ایک مخصوص قوم کے لوگوں کو جاب دی جا رہی ہے، ایک مخصوص قوم کے جاہل لوگوں کو ٹیچر بنایا جا رہا ہے، پولیس افسر بنایا جا رہا ہے، ہر طرح کا کام ہو رہا ہے وہ، جو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال تو انہیں بتا دیا گیا تھا۔ وجہ کیا ہوئی کہ یہ دہشت گردی سے لے کر یہ سارا ایشو آگے جب بڑھتا ہوا نظر آیا کہ ترقی خوشحالی کے خواب تو پھونگ ہو چکے ہیں، اور حکومت جھوٹے وعدے کیے چلی جا رہی ہے کہ ترقی ہو رہی ہے، خوشحالی ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، دھماکہ ہو رہا ہے، اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی دہشت گردی میں، اتنی انسیکیورٹی میں، اتنی بد امنی میں معیشت کیسے، اکانومی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو جی نواز شریف نے جہاں پیغام دینا تھا وہاں دیا کہ اگر یہ حکومت چلانی ہے تو مکمل ہم چلائیں گے، اگر گالیاں ہم نے کھانی ہے تو ہم کھائیں گے،
اور اس کا کریڈٹ لینا ہے تو ہم لیں گے، ورنہ یہ حکومت واپس لے لیں۔ کیونکہ جب وزارت داخلہ یہ چلائے گا، جو یہ کبھی دبئی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی لندن بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو میں نے بتایا تھا نا، کل میں بھول گیا تھا کہ وہ جو آفاق منصور نے مجھے اکاؤنٹ دکھایا تھا عامر میر کا، وہ لندن کا اکاؤنٹ تھا، پاؤنڈ کا، روپوں کا اکاؤنٹ نہیں تھا، جو 12 سے 14 ڈیجٹ تھے اس کے۔ مجھے نہیں پتا وہ اربوں میں تھے، کروڑوں میں تھے، لاکھوں میں تھے، 10 سے 12 ڈیجٹ میں وہ ڈالرز کا لندن بینک کا کوئی اسٹیٹمنٹ تھا جو مجھے ٹیلی فون میں دکھا رہے تھے۔ تو یہ لڑائی تھی۔ پھر مریم اور محسن نقوی کے درمیان بھی لڑائی تھی کہ ایک سی ڈی اے ہے لاہور، ایل ڈی اے، اور ایک وہ پارک کا کوئی ادارہ ہے پنجاب پارک سم تھنگ، جس میں ریس کورس اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں بڑا پیسہ ہے، اس میں بھی بڑی رشوت ہے۔ تو محسن نقوی وہاں اپنے لوگ لگاتے تھے اور مریم کہتی تھی چیف منسٹر میں ہوں، اگر میں چیف منسٹر ہوں تو میرے لوگ آئیں گے۔ تو یہ لڑائی بڑھ گئی تھی اور پنجاب میں وہ شراکت داری پہ اتر آئے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، پنجاب میں ہزاروں قتل ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ شریکوں سے زمین لینی ہے واپس، ہر صورت میں لینی ہے۔ تو محسن نقوی اور نون لیگ پنجاب میں شریک بن چکے تھے۔ تو یہ لڑائی تھی، اس بنیاد پر انہیں کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ اب وہ استعفیٰ کل دیں گے، پرسوں دیں گے، 4 دن بعد دیں گے، 20 دن، وہ مجھے نہیں پتا۔ مگر بھائی صاحب فارغ ہو چکے ہیں، اور اب فارغ کیا ہونا ہے، انہوں نے جو بنانا تھا بنا چکے ہیں، اور کتنا بنائیں گے پیچھے سے چیک کر لیں۔ اگر کوئی معاشرہ سمجھدار ہو اور کہیں کوئی بڑا انقلاب آ رہا ہو تو یہ سب عدالتوں میں پیش ہوں، ان کے تمام اثاثے کہ ان کے خاندانی اثاثے کیا تھے، یہ کل کیا تھے، یہ آج کیا ہے، اور کہاں کہاں ان کے پاس کیا کیا ہے۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کا تو ایمان ہے اسے اللہ چلا رہا ہے۔ اس ظلم کو، اس جبر کو، اس تشدد کو آپ کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے جاری رکھا ہوا ہے۔ میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر میرا ایمان ہے اللہ ایسے کسی کام میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اللہ ایسی ہر چیز کو ختم کرنے میں انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔